प्रोग्राम में वापस खुश आमदीद। कल के प्रोग्राम में हमने मिफ्ता इस्माइल साहब को मदऊ किया था और हमने पाकिस्तान की मईशत पे बात की कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो इसे एक्सपोर्ट लेड होना है। अब हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट लेड इंडस्ट्रीज़ हैं वो शिकायत करती हैं कि हमारे यहाँ जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। और एक और उनकी शिकायत ये होती है कि हमारे यहाँ मज़दूर जो है वो भी कुछ आपे से बाहर है, और उसे हमें रेगुलराइज करना चाहिए, उसे कंट्रोल करना चाहिए, उसकी जो कॉस्ट है वो भी हमें रैशनलाइज करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ मज़दूर रहनुमा कहते हैं कि हमारे यहाँ गुज़रते वक्त के साथ साथ जो कदगने हैं, रुकावटें हैं, कवानीन हैं, वो बद से बदतर होते गए हैं। हालिया दिनों में हमने देखा कि मुख्तलिफ जो कवानीन हैं उन्हें इकट्ठा करके एक लेबर कोड बनाने की सरकार ने कोशिश की है। पंजाब असेंबली ने हाल ही में लेबर कोड, जो नया लेबर कोड है वो पास किया है। सिंध में अभी तक कुछ बहस मुबाहिसा चल रहा है। लेबर तंजीमों का कहना है कि अगर आपने ऐसा कुछ करना है तो हमारी मुशावरत, हमारे इनपुट के साथ करेंगे तो सबका भला होगा। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं नासिर मंसूर साहब, जो कि नेशनल यूनियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के रहनुमा हैं। प्रेस क्लब के बाहर जो आए दिन मुजाहरे होते हैं, चाहे किसी के हुकूक के लिए भी हों, उसमें वो पेश होते हैं। हालिया दिनों में हमने देखा है कि लेबर रहनुमाओं को उठा लिया गया है पुलिस की तरफ से, टॉर्चर के इल्ज़ामात भी ये हैं। बहुत कुछ हो रहा है लेबर के फ्रंट पे। नासिर भाई, सबसे पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि थोड़ा सा ये हमारे उन देखने वालों को जो ज़्यादा लेबर की तकालीफ से आगाह नहीं हैं, थोड़ा बताएंगे कि ये जो लेबर कोड के हवाले से आपकी एक मुज़ाहमती तहरीक चल रही है, उसमें बुनियादी एतराज़ात क्या हैं? बहुत शुक्रिया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। लेबर कोड सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका में भी एक ख़ास एजेंडा के तहत जो है, जिसको हम न्यू लिबरल एजेंडा कहते हैं, उसके तहत जो भी पिछले 100 साल में वर्कर्स को राइट्स मिले हैं, अब वो ये चाह रहे हैं कि ये ख़त्म हो जाएं। तो उसके लिए कानून साजी हो रही है हर जगह पे। तो पाकिस्तान में भी इसके ऊपर उन्होंने काम शुरू किया। बदकिस्मती ये है कि इसमें ILO इन्वॉल्व है। उन्होंने एक मसवदा बनाया और ला के पेश कर दिया। हालांकि ये कि ILO की जो कन्वेंशन है उनके तहत ये कि सह फरीकी मालिकान, वर्कर्स और गवर्नमेंट बैठती है, पहले बात करती है, फिर उसके ऊपर एक दस्तावेज़ बनाती है और उसके बाद वो जो है पेश किया जाता है। इन्होंने पहले एक पूरी दस्तावेज़ बना के और हमारे सामने रख दी, जिसके अंदर बहुत बुनियादी चीज़ें जो हैं, जो इल्लीगलिटी हो रही है तमाम इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तमाम इदारों में। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, जिसको थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम या ठेकेदारी कहते हैं, उसको लीगलाइज करने की बात है। वर्कर्स का जो स्ट्राइक का राइट है वो पहले ही बहुत डिले कर दिया गया, लंबा कर दिया गया था। अब उस प्रोसेस को तकरीबन ऐसा कर दिया है कि वो ख़त्म हो जाएगा। तीसरा ये है कि पेशगी, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और जो है पूरी दुनिया में जो है वर्कर्स इसके खिलाफ कह रही हैं, पेशगी जो है ये बुनियादी तौर पे ग़ुलामी की एक जदीद शक्ल है। मतलब पेशगी मुराद ये है कि वर्कर्स को एडवांस दे देना। ये अमूमी तौर पे आपने देखा होगा, सियालकोट की जो इंडस्ट्री थी उसमें जो है ये पेशगी दे के वर्कर्स को रख लिया जाता था। फिर उसके बाद नया का ही अगर वर्कर ने छोड़ना है तो वो पेशगी वापस करनी होती है। कितनी पेशगी होती है रफली, मतलब कितने मतलब वो पहले तो बिल्कुल मतलब इलीगल है ये। इसको लीगलाइज, न्यू जो लेबर कोड है इसमें लीगलाइज किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को लीगलाइज किया जा रहा है और स्ट्राइक के राइट को तकरीबन ख़त्म किया जा रहा है और ये प्रिकेरियसनेस ऑफ द वर्क को जो है बढ़ाया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि कोर बिजनेस के अंदर सिर्फ पक्के एम्प्लॉई होंगे, बाकी नहीं होंगे। अब कोर एम्प्लॉई, कोर बिजनेस का समझ नहीं आएगी वो कोर बिजनेस क्या है। हमारे नज़दीक जैसे अगर मीडिया है तो ये कोर इंडस्ट्री है, तो इसमें जो भी वर्कर काम करेगा वो उसका परमानेंट एम्प्लॉई है। परमानेंट एम्प्लॉई के लिए लॉ है कि परमानेंट नेचर ऑफ वर्क के लिए आपका परमानेंट आपको वर्कर रखना, ये लॉ है। और ये लॉ, सारे लॉज को ये रिफॉर्म्स कर रहे हैं, बल्कि इनको ख़त्म करके स्क्रैप करके नए कवानीन लेके आ रहे हैं। और ये इतना ख़तरनाक है, उसके नतीजे में जो रही सही, अभी तो हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन कानून में लिखा होता है तो हम जाके शोर मचा दें, कानून में ये लिखा है हमें मिलना चाहिए। फिर ये जो गैर कानूनी जो भी कुछ हो रहा है, हम उसके ख़िलाफ़ उसको गैर कानूनी भी नहीं कह सकेंगे। ये सूरत हाल है। पंजाब की नून लीग की हुकूमत से हमें पता है कि उसकी सरिश्त में क्या है वो कर रही, लेकिन सिंध में हम ये चाह रहे हैं कि इसको रोका हुआ है अभी तक पीपल्स पार्टी से, और इन लोगों से हमें उम्मीद है कि ये इसको लोगों की, वर्कर्स की मुशावरत के बगैर जो है इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। जो ये लाकानूनियत को कानून बनाया जा रहा है ना, इसको उसके अंदर से निकालेंगे। अच्छा, बहुत कम इस पर कोई बात होती है, इस पर कोई शोर मचता है। हम अक्सर देखते हैं कि जैसे कि कोई बिजली का मसला हो या
جیسے گل پلازا میں ہو تو سارے اوبیسلی پولیٹیکل پارٹیز اس میں ایکٹیو ہو جاتی ہیں نا, چاہے وہ MQM ہو, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو. میں نے شاید میں نے دیکھا نہیں, لیکن کیا کسی پولیٹیکل پارٹی نے اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا ہے؟ میں مین اسٹریم پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں, میں حقوق خلق پارٹی کی بات نہیں کر رہا. کوئی بالکل نہیں, ناٹ ایٹ آل. سب ایک پیج پر ہے, ایجنڈے پہ ہی نہیں ہے یہ. پاکستان, انڈیا, باقی جگہوں پہ بھی ایجنڈے پہ نہیں. انسانی تاریخ کی سب سے بڑی اسٹرائک ہوئی ہے ابھی فیبروری میں انڈیا میں, کوئی اس میں 30 کروڑ ورکرز نے حصہ لیا ہے. آپ دیکھیں پورا بلیک آؤٹ تھا, کہیں پتہ نہیں اس کا چلا. یہاں تو ورکرز کا جو باتیں ہیں, ورکرز کا جو ایشو ہے وہ کہیں پہ بھی آتا ہی نہیں ہے. کبھی آپ بلا لیتے ہیں یا کہیں نہ کہیں کوئی چھوٹی موٹی خبر لگ جائے تو لگ جائے. عمومی طور پہ کہا جاتا ہے بزنس فرینڈلی حکومت ہوگی, IMF پیسے دے رہا ہے, بہت اچھی بات ہے, باہر سے بزنس آ رہا ہے, آرڈرز آ رہے ہیں, یہ بہت زبردست بات ہے. ان کے اوپر جو انہوں نے لیے ہوئے ہیں, وعدے کیے ہوئے ہیں انٹرنیشنلی, ان پہ جب امپلیمنٹ نہیں ہوتا, جب بات کی جاتی ہے تو ان کے اوپر جو ہے قسم سے کہا جاتا ہے یہ ریڈ لائن ہے. جن کا بھی آپ نے نام لیا, ان کی جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے انڈسٹریلسٹ جو ہیں, یہ اوپر سے سب مختلف پارٹیز کے اندر بیٹھے ہیں اور ان کے بڑے فائنانسرز ہیں. ابھی آپ نے مفتی اسماعیل صاحب کا نام لیا, ان کی اپنی فیکٹریز ہیں, منیمم ویج نہیں ہے, سوشل سیکیورٹی نہیں دیتے, پینشن نہیں دیتے. میں آپ کو بتاؤں کہ میری ایک کیلکولیشن ہے, بہت رفلی کیلکولیشن ہے, کہ پاکستان کے اندر تقریباً 8 کروڑ جو ہے ورک فورس ہے, اس میں 23% جو ہے یہ انڈسٹری کے ساتھ ہیں, باقی چھوڑ دیں. اس میں تقریباً 1 کروڑ 90 لاکھ ورکر ہیں, ان میں سے 95% ورکر کو منیمم ویج نہیں ملتا. اس کا مطلب یہ 1.7 ٹریلین روپیز ہر مہینے جو ہے وہ ویج تھیفٹ ہوتا ہے. سوشل سیکیورٹی اور پینشن لے لیا جائے تو یہ بھی 70 ارب روپے کا یہ تھیفٹ ہے ایک مہینے میں, اور اس کے اوپر کوئی آدمی بات نہیں کرتا. فیکٹریوں کارخانوں میں چلے جائیں, منیمم ویج 40,000 روپے ہے, وہ ان اسکلڈ ورکر کا ہے. فیکٹریوں میں جو کام کرنے والے ورکر ہیں ان اسکلڈ جو ہے صرف 5% ہے, باقی سیمی اسکلڈ ہیں, اسکلڈ ہیں اور ہائی اسکلڈ ہیں. وہ ان کی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں, 40 سے 45, 50, 52,000 روپے تک ہیں. وہ تو ملتی ہی نہیں ہے کسی ورکرز کو. اب یہ سندھ گورنمنٹ نے ٹاسک فورس بنائی ہے, اس میں 5 ٹاپ آفیسر پولیس آفیسرز ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے ورکرز جو ہیں بھتہ لیتے ہیں, ورکرز یہ کرتے ہیں, ورکرز یہ کرتے ہیں. لوگوں کو گرفتاریاں کی جا رہی ہیں, جس پہ بھی انہوں نے بھی بات کی ہے. وہ جا کے امپلائر سے ملتے ہیں, ورکرز کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں بھائی منیمم ویج دیں, سوشل سیکیورٹی سے رجسٹرڈ کریں, پینشن سے رجسٹرڈ کریں, 8 گھنٹے کام لیں, ہفتے میں 1 دن جو ہے ویکلی پیڈ ہالیڈے ہو. نہیں مانتے یہ بات. اچھا, آپ نے یہ تو کہا کہ سوشل سیکیورٹی سے رجسٹر کریں, لیکن آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ جو سندھ کے جو سوشل سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان میں کرپشن اور لوٹ مار ختم کی جائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ادارے جو ہیں وہ مل گئے ہوئے ہیں مالکان کے ساتھ. مطلب ایک فیکٹری ہے, اس کے اندر 500 ورکر کام کرتا ہے, تو یہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ, کہتے ہیں اچھا 50 ورکر کو رجسٹرڈ کر دو, باقیوں کے پیسے ہمیں دے دیں آپ. تو وہ باقی ورکرز کو رجسٹرڈ نہیں کرتے. میں آپ کو بتاؤں صرف کورنگی انڈسٹریل ایریا کے اندر جو ہے 1 ملین سے زیادہ ورکرز ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی جو انڈسٹری کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور پورے سندھ میں سوشل سیکیورٹی سے رجسٹرڈ ورکر کی تعداد جو ہے 6 لاکھ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ only 5 to 6% ورکرز آر یونینائز رجسٹرڈ ہیں ود سوشل لیکن رجسٹرڈ میں سوشل سیکیورٹی بھی ہوں. شاہزیب, پینشن کا انہوں نے ذکر کیا اور کہہ رہے تھے کہ کوئی اس پہ بات نہیں کرتا, تو ایک دم میرے ذہن میں محمد سلیم صاحب آئے, جو میں ہمیں کال کرتے ہیں. وہ تو رجسٹرڈ بھی ہیں, لیکن پھر بھی جو پینشن ہے جو ان کو ملنی تھی, جو ان کا قانونی حق ہے, وہ نہیں مل رہی. وہ سپریم کورٹ میں اس کی فائل پڑی ہوئی ہے. ایک وقفہ لے لیں, پھر گفتگو جاری رکھتے ہیں. ناصر بھائی, بھی بریک سے پہلے آپ نے بتایا کہ جو حالات ہیں مزدوروں کے وہ تو بہتر نہیں ہو رہے, الٹا ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک پکڑ دھکڑ کا رجحان ہے. ابھی پچھلے ماہ آپ کے ایک مزدور رہنما ہیں اقبال ابڑو, انہیں اٹھا لیا گیا انڈسٹریل ایریا سے, کئی دنوں تک وہ غائب تھے, بعد میں وہ بازیاب ہوئے. یہ کیا معاملہ تھا؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت فیکٹری ہے, اس میں ورکر کو نکال دیا تھا. تو ہمارے یہاں آفیسز ہیں ہمارے مختلف انڈسٹریل ایریاز کے اندر, جس میں ہم فری لیگل ہیلپ پرووائڈ کرتے ہیں. کوئی ورکرز آتے ہیں, تو ایک ورکر آیا, ان کا ایشو تھا, اور ہم نے کہا کہ اس کو ری انسٹیٹ کیا جائے. اس بات کے صرف ری انسٹیٹ کے مسئلے کے اوپر ان کو جو ہے ماڈل ٹاؤن جو تھانہ ہے وہاں پہ عامر صاحب ہیں جو
ابھی ان کو معطل کر دیا ہے. تو وہ جو کسی MPS کو انہوں نے مارا تھا تو ان کو بلا لیا وہاں کہ بھئی آپ آ جائیں وہاں پہ. جب وہاں گئے تو ان کو پکڑ لیا, بند کر دیا. 2 دن تک ان کو غائب رکھا. شدید تشدد کا 6 یا 7 آدمیوں نے وہیں پہ اندر ان کا پرائیویٹ جو جگہ ہے وہاں پہ اس کو تشدد کا نشانہ بنایا. اور اچھی بات یہ تھی کہ ڈان نے جو ہے خبر چھاپی, جس دن ہم نے مظاہرہ کیا اس کی خبر چھپی, جیو نے ٹی وی میں دیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ مجبور ہوئے اس کو ظاہر کرنے پہ, اور ظاہر یہ کیا کہ جناب یہ وہاں فیکٹری پہ آئے تھے 30-40 لوگوں کے ساتھ, اور اس نے کہا کہ میں فیکٹری کو آگ لگا دوں گا اور یہ ساری جو مینجمنٹ کو قتل کر دوں گا اور مجھے بھتہ دو. یہ الزام لگا کہ ان کو جو ہے پھر 3 دن کے بعد جو ہے وہ گرفتاری دی. اس کے اوپر اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں اس پہ مقدمہ بنا اور اس کو تقریباً 26 دن ان کو جیل میں رکھا. ینگ نوجوان ہے, ہماری ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر ہے, اور ہم جب ملنے گئے پولیس آفیسرز کے ساتھ تو HRCP کے چیئرپرسن بھی ہمارے ساتھ ہے, اسد وڈ صاحب. تو انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گرد ہے, یہ لسانیت پھیلا رہا ہے, اور یہ جو ہے پاکستان سے جو ہے منی لانڈرنگ کرتا ہے. ایک کرائے کے مکان میں رہنے والا کورنگی انڈسٹریل ایریا میں بچے ہیں, اس کے 2 بچے جاب بیچارے جو اسکول بھی نہیں جا پا رہے ابھی تک, اتنے پیسے اس کو نہیں ہے, اور وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ یہ منی لانڈرنگ کر رہے ہیں. تو یہ ایک خطرناک بات کر کے مطلب ورکرز کے صرف منیمم ویج کے لیے بات کرنا یا ان کی ری انسٹیٹمنٹ کے بات کرنا, ڈائریکٹلی ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا. اور نہیں, یہ اصل میں مثال بنانا ہوتا ہے کہ بھائی آپ چپ رہیں, ان کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. بیسیکلی آپ کی جو ڈیمانڈز ہیں اس میں ایک شکایت یہ بھی ہے کہ جو سیسی یا دیگر جو ادارے ہیں ان کے زیر اہتمام جو سو کالڈ لیبر ہاسپٹلز ہیں, ان کی سہولتیں بہت ہی ناکافی اور غیر معیاری ہیں. اب ہمیں تو نہیں پتہ کہ ناکافی اور غیر معیاری کتنی سہولتیں, آپ ذرا بتا سکتے ہیں؟ تو بہت بری صورتحال ہے. اچھا, مثلا یہ کہ کوئی جاتا ابھی 6 یا 7 جو ہے ایڈس کے کیسز وہاں پہ آئے ہیں جس کی انکوائری ہو رہی ہے, اور مطلب ایڈز کے کیسز وہاں پر آئے, وہاں پہ کچھ نکلے ہیں وہاں سے, بچوں کے ساتھ ہوا ہے, اور وہ اس کے اوپر تحقیقات بھی شروع ہوئی ہیں, کچھ لوگوں کو سسپینڈ بھی کیا ہے. تو حالات اس لیے ٹھیک نہیں ہو رہے کہ ایک مالکان کا اور جو انتظامیہ ہے, جو یہ ادارے ہیں, ان کا آپس کے اندر بہت کلوز الائنس ہے, اور اس میں یہ کہ اگر منیمم ویج بورڈ میں لوگ بیٹھے بھی ہیں, وہ بات بھی کرتے ہیں, لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے. دوائیاں جو ہیں وہ بہت خراب دوائیاں دی جاتی ہیں, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ عمومی طور پہ وہاں جاتے نہیں ہیں. پر آپ کیا ایکسپائرڈ ہوتی ہیں کیا؟ ایکسپرٹ نہیں, مطلب ایک ہی فارمولے کی 2 نمبر جو ہے, ایک آپ فارمولے کی خاص اچھی دوائی منگوا سکتے ہیں, وہ خراب ہے. لیکن اب کچھ باتیں شروع ہوئی ہیں وہاں پر سیسی میں, اس کے اوپر کچھ ایکشنز لینے شروع ہوئے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ زیادہ بہتری کی طرف جائے گا. لیکن ایٹ دا مومنٹ بہت حالات لیکن چلے یہ تو شاید بہتری کی طرف چلے جائے, اوور آل حالات تو بہتری کی طرف نہیں جا رہے نا ناصر بھائی. نہیں جا رہے. نہیں دیکھیں, آپ نے تو دنیا کی بات کی 100% درست. اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں تو ابھی حال میں ایک حکومت کی رپورٹ آئی ہے غربت پہ, کتنی 29% اوور آل. ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ کہیں زیادہ ہے کہیں کم ہے, لیکن ہے ہر جگہ. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی ہے, ویسے ہی ماہ رمضان ہے, 35 سے 40% تو ویسے ہی قیمتیں اوپر بڑھ جاتی ہیں جو پہلے ہی کافی اونچی تھی. اس طرح کے ماحول میں ورکر کے پاس تو کوئی چوائس نہیں ہے نا. دیکھیں آپ, اگر کوئی ایک ورکر ہے, ٹھیک ہے, اب اس کو ایک چوائس ملتی ہے کہ یار آپ یونین کے ساتھ کھڑے ہوں یا جو بھی مل رہا ہے, جو بھی چند روپے مل رہے ہیں, چاہے پیشگی ہو, چاہے جو بھی ہو, چاہے ہم اپنے 4 سال وہاں پر مطلب ڈپازٹ کر دیں مالکان کے ہاں, ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. کیا آپ یہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ ورکر خود کہہ رہے ہیں کہ یار ہمیں یونین سے کیا ملنا ہے؟ نہیں, یونین کا تو ایشو ہی نہیں ہے. دیکھیے میں نے پورے ٹائم میں نے یونین کی بات ہی نہیں کی. یونین تو پاکستان میں 0.5% فیکٹریوں میں یونین ہے. یہ یونین کی تو آرگنائز کرنے کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. میں تو بات یہ کر رہا ہوں بھائی جو منیمم ویج ہے, میں خود منیمم ویج بورڈ کا ممبر ہوں, مالکان کے نمائندے آ کے ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, اور ان کے کہنے کے اوپر ہم مجبور ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم منیمم ویج 40,000 دیں گے, ان اسکلڈ ورکر کو یہ دیں گے, اسکلڈ کو یہ دیں گے, سیمی اسکلڈ اور ہائی اسکلڈ کو یہ دیں گے. ہم ان سے ایگری کرتے ہیں, لیکن وہ نہیں دیتے. بات یہ ہے نا جو طے شدہ, دیکھیے آپ نے GSP پلس ہے, آپ نے یورپین یونین سے ایگریمنٹ کیا ہے, آپ نے پلچ کیا ہے کہ ہم ورکرز رائٹ دیں گے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کچھ اور دو, وہ کہہ رہے ہیں جو آپ کے قوانین ہیں, آپ کے قانون میں لکھا ہے وہ دیں. یہ وہ دینے کو تیار نہیں ہے. دیٹ از ایشو. ایک آخری ایشو جو میں باتیاں کرنا چاہ رہا تھا, 10 سیکنڈ, یہ کہ وہاں پہ مطلب
सिंध के मुख्तलिफ शहरों से आए हुए कराची में वर्कर्स को उनके शनाख्ती कार्ड देखकर जॉब से निकाला जाता है और जॉब्स नहीं दिया जाता, ये बहुत ख़तरनाक रुझान है। मैं गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कहता हूँ इस रुझान को रोका जाए, ये बहुत खतरनाक। ठीक है। नहीं, क्या मज़ीद क्या बात की जाए, लपेट ही देते प्रोग्राम को। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।